19 की वजह से पूरी दुनिया बंद हो गई है, सारी तरक्की के कारखाने ठप हो गए हैं और दुनिया की रफ्तार का जो वो पहिया था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज कहीं ना कहीं सारी दुनिया लॉकडाउन होने पर मजबूर हो गई है और सब एक खतरा महसूस कर रहे हैं। वो सुपर पावर ताकतें जो ये समझती थी हम किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, आज कोरोना वायरस के सामने वो भी घुटने टेक चुकी हैं। हम तकरीबन पूरी दुनिया में, हमारा मुल्क मेडिकल फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से 112वें नंबर पे आता है। दुनिया के वो 5 ममालिक जो मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से बहुत बेहतर माने जाते हैं, वो भी कोरोना वायरस के सामने हार चुके हैं। तो आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की महामारी को झेल रही है और पूरी दुनिया इस दुख में कहीं ना कहीं परेशान है। और उसी के साथ में ये माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक भी शुरू हो चुका है। तमाम हालात हैं, इस मुसीबत की घड़ी में मुसलमानों ने रोज़ों का भी एहतमाम किया है। मैं इससे पहले कि हम सवालात का सिलसिला शुरू करें और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ जुड़े मेहमानों का आप लोगों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनीमी साहब, आप साहिब सज्जादा हैं खानकाह मुनीमिया पटना के। और फिर दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ किछोजवी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के, वर्ल्ड सूफी फोरम के चेयरमैन हैं और हिंदुस्तान की अजीम खानकाह अशरफिया किछोज शरीफ के एक शहजादे हैं। और सवालात का सिलसिला हजरत यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। क़िबला अशरफ मिल्लत क्या फरमाएंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से उम्मत मुस्लिमा की तस्कीन के लिए? हजरत सुन पा रहे हैं मुझे अशरफ मियां साहब? ऑडियो साउंड मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा हजरत, एक मरतबा आप आप क़िबला मुनीमी साहब आप इस सवाल का जवाब दे दें, तब तक हजरत की वॉइस क्लियर करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। रमज़ान तो हर साल आता रहता है और उसकी बरकतें और उसकी सआदतें दुनिया को हासिल होती रहती हैं, लेकिन इस साल रमज़ान की मानवियत में और इजाफ़ा हो गया है, इसलिए कि रमज़ान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तालीम देता है वो है सब्र और बंदगी, अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को पामाल कर देना और बंदगी के ज़ेवर से ख़ुद को आरास्ता करना। आम दिनों में मौसम साजगार होता था, आमदनी के मौके मौजूद होते थे, सब कुछ तबीयत के मुताबिक होता था, आदमी रोज़ा रखता था, इफ्तार करता था, ईद का इंतज़ार करता था और अल्लाह के फ़ज़ल के नए तमाशे देखता था। इस साल रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत के अजीब जलवे देखने को नसीब हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ रोज़े के सब्र व बर्दाश्त का मामला है, वहीं मौजूदा हालात में कुदरत की नारंगी को भी हमें बर्दाश्त करना है और बंदगी का मुज़ाहरा करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार रमज़ान की मानवियत दूसरे सालों के मुकाबले में ज़्यादा मुअस्सिर है और ज़्यादा बामाना है और ज़्यादा मुखर है, वोकल है। जी। और हमें चाहिए कि इस रमज़ान की बरकतों और सआदतों को हम मौजूदा हालात में और बामाना बनाएं। जी शुक्रिया। पहले तो मैं इस बात की दावत देता हूँ कि हर मरहले को और हर मामले को मुस्बत निगाह से देखना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये लॉकडाउन कोई नई बात नहीं है। रमज़ान तो लॉकडाउन का नाम ही है। खाने पीने पर लॉकडाउन, एहसासात और जज्बात पर लॉकडाउन, ख्वाहिशात पर लॉकडाउन। तो रमज़ान जब भी आता था हमें लगता था कि अब हमारी ख्वाहिशात अल्लाह के हुक्म के ताबे हो गई। अब हम ना अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न सोच सकते हैं। अपने तरीक़ेकार को लॉकडाउन से गुजारने का ही नाम रमज़ान की खूबी है। साथ साथ ईद भी खुशियों का जहाँ त्यौहार है और खुशियों की जहाँ आमाजगाह है, वहीं वो खुशियाँ बांटने की भी आमाजगाह है। तो रमज़ान हमेशा से हमें सिखाता आया है कि ईद दो वजह से हो सकती है। एक तो तब जब तुम्हारे ऊपर उम्मीद का पहलू गालिब हो कि तुमने कुछ बंदगी की है, तब तो ईद है। और दूसरी ईद तब है जब तुम दूसरे की भी ईद कर दो, तब जाकर तुम्हारी ईद है।
عید صرف خوش ہونے کا نام نہیں ہے، خوشیوں کو بانٹ کر دوسرے کو خوش کر دینے کا نام ہے۔ تو اگر یہ کل ایسی عید تھی تو آج اس کا موقع کل سے زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عید کے حوالے سے اس سال کی جو عید ہے وہ ہمیں زیادہ امتحان سے گزار رہی ہے کہ ہم کس طرح دوسروں کو خوشیاں بانٹ سکیں، دوسروں کو خوش کر سکیں۔ اسی میں میری عید ہے، یہی عید کی اصل معنی ہے، یہی عید کا اصل مفہوم ہے۔ جی ڈاکٹر، بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ سب سے پہلے تو میں اشرف ملت کی بات کو ذرا آگے بڑھانے کی جرات کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ انہوں نے جو مثال دی اہل بیت کے روزے اور افطار اور سائل کی آواز سے جڑے ہوئے واقعے کو پیش کیا، اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ بھی ہو گیا اور عید بھی ہو گئی۔ وہ روزہ تھا جو رکھا تھا خاتون جنت نے، اور وہ جو روٹی اٹھا کر دے دی وہ عید تھی۔ روزے کے بعد عید ہوتی ہے، روزہ ختم ہوا اور جب دوسرے کی بھوک ہم نے مٹا دی تو وہ عید ہو گئی۔ تینوں روز انہوں نے عید منائی۔ ہم تو ایک عید منانا سیکھ رہے ہیں، وہ ہر روزے کے بعد عید مناتے تھے، اور روزے کے بعد ہی عید ہوتی ہے۔ لیکن عید تب ہوتی ہے جب دوسرے کو کھلا کر ہم خوش ہو جائیں۔ خانقاہوں میں یہ دستور اہل بیت سے آیا ہے، ہم اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں۔ کوئی خانقاہ ایسی نہیں ہے جہاں اپنی بساط کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان کو وسیع اور کشادہ نہ کیا جاتا ہو۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ جیسے بھی آتا ہے ویسے ہی مسلمانوں کا، ایمان والوں کا شیوا یقیناً بدل جاتا ہے۔ اس میں گراوٹ نہیں آئی ہے، اس میں بلکہ بہتری آئی ہے۔ ہم بالکل اس معاملے میں بہت پر امید ہیں اور پازیٹیو ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جذبہ ایمانی، جذبہ قربانی، جذبہ ایثار، جذبہ خدمت رمضان میں یقیناً بڑھ جاتا ہے۔ ہر بندہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکنے کی حتی الامکان کوشش کریں اور اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے رمضان میں یہ جلوہ سامانی نظر آتی ہے۔ میں ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ پس منظر میں جب کہ ساری لکیریں مٹ رہی ہیں، ملکوں کی لکیریں، سیاسی لکیریں، ذات پات کی لکیریں، مذہب اور مسلک کی لکیریں، اس کورونا نے اپنی بندش میں سب کو یہ سبق سکھا دیا ہے کہ دیکھو قرآن نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ میں نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے مرد بنائے ہیں اور اسی سے عورتیں پیدا کی ہیں۔ یہ قرآن کا آفاقی اعلان ایسے سمجھ میں نہیں آتا تو کورونا سمجھا رہا ہے کہ تم کب تک بٹتے رہو گے، کب تک طے کرتے رہو گے کالا گورا، کب تک طے کرو گے کہ ہم چینی ہیں اور ہم عربی ہیں اور ہم ہندوستانی ہیں اور ہم یورپین ہیں اور ہم ایشیائی ہیں۔ تم سب ایک ہو، ایسے نہیں سمجھتے تو ایسے سمجھو۔ کرونا سے بھی سبق لینا چاہیے اور ہمیں اپنی تفریق کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو ایک سمجھنا چاہیے اور ایک سمجھ کر سب کی خدمت کرنی چاہیے۔ تب روزہ ہے اور تب عید کا مزہ ہے۔ خیال میں سب سے پہلے تو ان کا رتبہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا رتبہ اس لحاظ سے سب سے بلند ہے کہ اس میں کوئی اختلاف کسی قسم کا، کسی سطح کا، کسی شخص کا نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لایا وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، سب سے پہلی ایمان لانے والی۔ تو اگر سابقون الاولون کا مرتبہ بہت بلند ہے تو سابقون الاولون میں جن کا مرتبہ بلند ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ دوسری بات کہ ان کا وصال، ان کا دنیا سے جانا، یہ کیسا معاملہ تھا، اس کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اور کوئی مورخ کیا بیان کر سکتا ہے؟ اسے تو ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اس وصال کے وقت میں اپنی موجودگی ثبت کرائی۔ ان سے نہ پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عام الحزن ہے، یہ حزن کا سال ہے۔ وصال تاریخ میں ہوا، مہینہ حزن کا نہیں ہے، سال حزن کا ہے۔ اور یہ حزن کا سال اس وقت صحابہ نے کیوں منایا ہوگا؟
ظاہر ہے اپنے نبی، اپنے آقا، اپنے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور ان کے چہرہ انور اور ان کے قلب مبارک کو دیکھ کر یہ سمجھا ہوگا کہ اس سے بڑا حزن اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے ہمارے نبی محزون ہیں۔ اس لیے وہ عام الحزن ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اس دنیا سے رخصت ہونا۔ اسی لیے یہ صرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی رخصتی نہیں تھی، اسلام کے بہت بڑی معاونہ کی رخصتی تھی، ایک بہت بڑی پشت پناہ کی رخصتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کا سلوک ان کی رخصتی کے بعد کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال حدیث پاک میں ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک روز سرکار دو عالم سے پوچھا کہ وہ کون بوڑھی عورت تھی جو آپ کے پاس آئی اور آپ سارا مشغلہ چھوڑ کر اسی کی جانب متوجہ ہو گئے اور بہت وقت دیا اس کو، وہ کون تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دیا، عائشہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ یعنی خدیجہ کی سہیلی بھی آ جاتی تھی حضور پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، تو حضور سب کچھ چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے۔ یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات وہ ہیں جو نہ کوئی ادا کر سکتا ہے، نہ ادا کرنے کا خیال کر سکتا ہے، بلکہ یہ وہ احسانات ہیں جو اسلام کے رگ و ریشے میں پیوست کیے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بیماری اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مالی تنگی سے گزر رہا ہے، اور یقیناً وہ پریشانیوں کے دور سے گزر رہا ہے۔ عام آبادی کا بھی طبقہ گزر رہا، ظاہر ہے کہ آمدنی بالکل بند ہو چکی ہے اور جو کچھ ان کے پاس جمع پونجی ہے اس میں سے لگاتار خرچ ہو رہا۔ ایسے موقع پر جن لوگوں کے پاس تنگی ہے انہیں یہ سوچ کر عید کے بارے میں تصور کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ حالات ابھی کچھ اور دنوں تک کنٹینیو کریں۔ لاک ڈاؤن کا کھل جانا یا بند ہو جانا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آفت ایسی آئی ہے جس کے اثرات مہینوں نہیں برسوں رہنے والے ہیں۔ اسی لیے اس موقع پر ہر آدمی کو، خاص کر کے ان گھر کے مکھیاؤں کو جو اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتے ہیں، کفالت کرتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچا سکیں۔ اسی لیے جو رقم کسی کے پاس پسماندہ ہے اس کو بڑی سمجھداری، دانش مندی، عقل مندی کے ساتھ خرچ کریں، فضول خرچی سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں۔ یہ نہ صرف دانشوری ہے بلکہ دین کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسرفین کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے رمضان میں اگر ہم تقویٰ کے اختیار کرنے کی طرف مائل ہیں تو اس کا ایک بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب رہی یہ بات کہ ٹریڈیشنل عید میں کپڑا بنتا ہی ہے، عید میں لوگوں کی خواہش اور آرزو پوری ہوتی ہی ہے۔ جی ہاں، یہ تب ہوتی تھی جب آگے اور پیچھے ہر طرف سے اطمینان کی فضا ہوتی تھی۔ میں نے ایک مشہور بزرگ کے زبان سے یہ بات سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا دل دکھی ہو اس کو بھنے ہوئے مرغے میں لذت نہیں ملتی۔ اس لیے جب ہمارا دل دکھی ہے دو وجہ سے، ایک تو حالات کو دیکھ کر، دوسرے اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں انسانوں کی موت کو تصور کر کے، پتہ نہیں کتنے گھروں میں موت ہو گئی، کتنے گھروں میں یتیمی چھا گئی، کتنے گھروں میں لوگ بیوہ ہو گئے۔ اگر ان کا تصور ہم کریں تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیسے عید کو دوسروں کی عید بنا دیں۔ اسی لیے میری اپنی ذاتی رائے دین کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، آدمیت کے حوالے سے تو یہی ہے کہ ہم نے ان 35 دنوں میں گھر میں رہ کر اکیلے ریا سے پاک، دکھاوے سے پاک عبادت سیکھ لی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم تو مسجد جانے کے عادی ہو گئے تھے، عادتاً مسجد جاتے تھے۔ اب جو اکیلے مصلے پر کھڑے ہوئے ہیں تو شاید نماز کا مزہ کچھ نیا ملا ہے، اور اس نئی لذت میں کچھ اور ہی رنگت ہے، جہاں صرف ہم عبادت کرنے والے ہیں اور دیکھنے والا ہمارا اللہ ہے۔ اس لیے اس عید میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو
باہر نکلنے سے بالکل محفوظ رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ جو رقم بھی میرے پاس پسماندہ بچی ہے اسے صدقہ فطر، زکوٰۃ، تحفے اور ہدیے کی شکل میں اپنے پڑوسیوں کو، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ کسی ذات کے ہوں، چاہے وہ کسی رنگ و نسل کے ہوں، ان کے ہم کام آ جائیں۔ اور عید کا دن ایسا ہو کہ ہر سال تو ہم اپنے کپڑے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اس سال ہم دوسرے کو کپڑا پہنا کے، دوسرے کو کھلا کے خوش ہو جائیں کہ آج عید ہو گئی، اور وہ ہمیں دیکھ کر کہے کہ ان کی وجہ سے ہماری عید ہو گئی۔ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی اور وقت صاحب کا بالکل جی، پہلے تو میرے دونوں پیشرو ان کی کچھ باتوں کا تتمہ کر دوں۔ وہ اس طرح کہ ہم ہر معصوم کی اور ہر مظلوم کی قتل و بربریت کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ جس مذہب کا ہو، چاہے وہ جس رنگ کا ہو، جس نسل کا ہو، جسے بھی بلا قصور مارا گیا ہے، مارنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ سب غلط ہے اور اس کی بھرسنا ہونی چاہیے۔ اور صرف مذمت ہی نہیں، قانون کو اپنا کام بھی کرنا چاہیے۔ ایسے معاملات تبھی پیدا ہوتے ہیں جب قانون صحیح طور پر مجرم کو سزا نہ دے۔ دوسری سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ اس ملک میں نفرت کرنے والے بہت کم ہیں، مٹھی بھر ہیں، اور محبت کرنے والے، محبت کے اسیر، محبت کو سب کچھ سمجھنے والے، انسانیت کو برتنے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ہر مذہب میں ہیں، ہر رنگ میں ہیں، ہر نسل میں ہیں۔ یہ ہم سب کی بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی قوت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی قوت یہی ہے کہ اس ملک کی بہت بڑی آبادی ایک دوسرے سے پیار کرتی ہے، ایک دوسرے کی تہذیب کی عزت کرتی ہے، اور ایک دوسرے کی حفاظت کی ضمانت بنتی ہے۔ جب تک یہ ماحول بنا رہے گا اس ملک کو کوئی نہیں بٹا سکتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نفرت کا جواب اگر نفرت سے دیا جائے تو پھر دین کا فائدہ کیا ہوا؟ دین تو آیا ہی ہے نفرت کے مقابلے میں محبت سکھانے کو۔ دین کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ تمہاری طرف اگر کوئی نفرت بڑھائے تو تم اس کی جانب محبت پیش کرو۔ جسے یہ نہیں معلوم اسے دین نہیں معلوم، دین اسی کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے سے سب سے زیادہ منع کیا ہے۔ شاید اس سے زیادہ کوئی دوسرا گناہ نہیں کہ بدلہ لیا جائے۔ بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنا یہ دنیا کو جنت بناتا ہے، اور بدلے کی بھاونا سے کوئی کام کرنا اس دنیا کو جہنم بناتا ہے، اور ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ جنتی وہی ہے جو بدلہ لینے کے بجائے معاف کرتا ہے، اور جہنمی وہ ہے جو بدلے کے چین کو بڑھاتا جاتا ہے۔ ان کا بدلہ میں لیتا ہوں، میرا بدلہ یہ لیتے ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے کو جہنم بانٹ رہے ہیں، خود بھی جہنمی ہیں، دوسرے کو بھی جہنم بنا رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے ایک بات اور کہی کہ چلتے چلتے یہ عرض کر دوں کہ آخری عشرہ اعتکاف کا ہے۔ موقع اس بار سب کو ملا ہے۔ پہلے لوگ مسجد جا کر اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف کیا تھا؟ اعتکاف دراصل زندہ رہتے ہوئے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہم مسجد چلے جاتے تھے، اور مسجد میں جا کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتے تھے اور 10 دن تک بیٹھے رہتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے یہ فکر ستاتی تھی کہ میری مسحری پر پتہ نہیں کون لیٹ گیا ہوگا، میرا رومال پتہ نہیں کس نے چھو لیا ہوگا، میرے جیب میں پتہ نہیں کس نے ہاتھ دیا ہوگا، پتہ نہیں میرا لوٹا کس نے اٹھا لیا اور میرے گلاس میں کس نے پانی پی لیا۔ لیکن میں اعتکاف کے دوران ان سب کو برداشت کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ ایک دن قبر میں لیٹ کر بھی تو یہی حال ہوگا۔ یہ موقع ملا ہے۔ خواتین کو یہ حکم تھا کہ وہ گھر پر اعتکاف کریں، مردوں کو یہ حکم تھا کہ وہ ایسی مسجد تک چلے جائیں جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو۔ اب تو مسجد گھر ہے، 5 وقتہ نماز کا موقع گھر میں باضابطہ موجود ہے۔ کوشش کی جائے کہ اکثر اہل خانہ اعتکاف کی نیت کریں، مرد بھی اور خاتون بھی سب مل کے اعتکاف پر بیٹھیں اور اپنے آپ کو اعتکاف میں اللہ کے آگے پیش کریں۔ اس سے اچھا رمضان نہیں ہوگا
اور جب رمضان میں گھر سے باہر نکلنا نہیں ہوگا تو عید بھی رمضان کے مقابلے میں اسی خوبصورتی اور جمال کے ساتھ سامنے آئے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ضرورت کے لیے باہر نہ نکلیں؟ ہاں، آپ میں سے کوئی ایک ایسا گھر والا ہو جو باہر نکل جائے اور ضرورت کا سامان لے کے پھر اندر آ جائے۔ یقین مانیے اعتکاف میں بھی ضرورت پورا کرنا منع نہیں ہے۔ اگر ایک معتکف اپنے کھانے پینے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے باہر نکلے اور یہ کہہ کے نکلے کہ اللہ صرف ضرورت پوری کرنے نکل رہے ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، تو باہر نکل کے بھی اعتکاف باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس رمضان کو کامیاب بنا دے، بامراد کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس وحشت سے ہم کو بچا کے رکھے جو ہمیں اللہ کے آگے بھی رسوا کرے، دنیا کے آگے بھی رسوا کرے۔ اے اللہ سب رسوائی سے بچا، حفظ و امان میں رکھ، سب کے لیے ہمیں رحمت بنا اور سب کو ہم رحمت بانٹنے والے بن جائے اور ہم زحمت بننے سے ہر طرح سے بچ جائیں۔ اللہم آمین۔